आज दुर्दाना पानी रखना भूल गई थी। इसने जग उठाया और दरवाजा खोलकर सीढ़ियां उतरने लगी ताकि नीचे रखे फ्रिज से पानी लेकर आ जाए। नीचे पहुंची तो इसका ख्याल बदल गया। इसने जग डाइनिंग टेबल पर छोड़ा और इस बंद कमरे की तरफ बढ़ी। हैरत की बात यह थी कि अभी कुछ देर पहले प्यास की वजह से इसके गले में कांटे चुभ रहे थे, मगर अब प्यास का नामो निशान भी न था। वो बड़े इत्मीनान से इस पुरअसरार कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जब वो इस कमरे के नजदीक पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि खाला फरजाना पहले ही वहां मौजूद हैं। आओ तानिया आओ, मुझे मालूम था तुम यहाँ जरूर आओगी। अभी वो कोई जवाब देने का सोच रही थी कि खाला फरजाना बड़ी तेजी से इसकी तरफ लपकी, जैसे वो इसे मारना चाहती हैं। बेवकूफ लड़की, क्यों अपनी जिंदगी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है? ठहर जा, मैं तुझे बताती हूँ। खाला को अपनी तरफ लपकते देखकर वो पलट कर भागी। फिर वो किसी चीज से उलझ कर गिरी तो इसकी चीख निकल गई। इसकी आंख खुली तो इसने खुद को अपने कमरे में अपने बेड पर पाया। इसका मतलब था कि वो ख्वाब देख रही थी। इसने साइड टेबल पर रखे जग पर नजर डाली। वो पानी से भरा हुआ था। इसने उठकर थोड़ा सा पानी पिया। इसके हवास बहाल हुए तो वो उठकर वॉशरूम गई। वहां से निकली वो ख्याल जो शाम से इसके दिल में बार बार उठ रहा था। अचानक इसने फिर सर उठाया। कोई इसे इस बात पर उकसा रहा था कि वो उठकर नीचे जाए। बाहर अब भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और इसके दिल में नीचे जाने का ख्याल शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। तब वो बेइख्तियार होकर उठी और किसी सहरज़दा मामूल की तरह आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगी। रात के सन्नाटे में चींगरों के बोलने की आवाजें बहुत साफ सुनाई दे रही थीं। इसे मालूम ही न हुआ कि कब वो इस बंद दरवाजे के सामने पहुंच गई, जिसके हैंडल में काले धागे और काले कपड़े में लिपटा एक तावीज लटका था। तावीज को हाथ लगाए बगैर इसने हैंडल पर हाथ रखा। तब बेइख्तियार इसकी जबान से निकला, अरे वाकई ये बड़ी हैरत की बात थी। इसकी जबान से ठीक ही अरे निकला था। एक तवील अरसे से इस दरवाजे के बारे में कहा जा रहा था कि वो मुकफिल है, लेकिन वो मुकफिल नहीं था। तानिया ने जैसे ही तावीज को हाथ लगाए बगैर हैंडल को घुमाया तो वो फौरन घूम गया। दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। दरवाजा खुलते ही अंदर से सर्दी की एक तेज लहर आई। सख्त ठंडी हवा थी। यूं महसूस हुआ जैसे अंदर एक साथ कई एयर कंडीशनर चल रहे हों। सर्दी की लहर के साथ ही खौफ की लहर भी आई, जो सीधी रीढ़ की हड्डी में उतरती चली गई। दिल कपकपा उठा, हाथ पांव ठंडे हो गए। ये कैफियत चंद लम्हों में हुई। इससे पहले तानिया पर खौफ की कैफियत की बजाय शौक की कैफियत तारी थी। शाम ही से कोई इसे दरवाजे की तरफ खींच रहा था। फिर रात को जब वह एक ख्वाब से चौंक कर उठी थी तो दरवाजे पर जाने वाली ख्वाहिश ने शिद्दत इख्तियार कर ली और वो किसी सहरज़दा मामूल की तरह इस पुरअसरार दरवाजे पर आ खड़ी हुई और फिर इसने बेधड़क हैंडल पर हाथ रख दिया। थोड़ा सा दरवाजा खुलते ही खौफ चिमगादड़ बनकर इसके जिस्म से चिमट गया। वो थरथरा उठी। इसने फौरन दरवाजा का हैंडल अपनी तरफ खींच लिया। दरवाजा हल्की सी खट के साथ बंद हो गया। इसने अपने दाएं बाएं देखा, राहदारी में कोई नहीं था। इस वक्त वहां कौन होता भला? सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। वो लड़खड़ाते कदमों से चलती जीने की तरफ आई और फिर जल्दी जल्दी सीढ़ियां फलांगती ऊपर पहुंची। अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और दरवाजे से पुष्ट लगाकर हाँपने लगी। तभी बड़े जोर से बिजली चमकी, बादल गरजे और एकदम मूसलाधार बारिश होने लगी। फिजा बड़ी हौलनाक सी हो गई। वो धीरे धीरे चलती अपने बेड की तरफ आई और धम से कटे हुए शहतीर की तरह इस पर गिर पड़ी। कुछ देर इसी तरह बेहिस हरकत पड़ी रही। फिर हाथ बढ़ाकर जग उठाया और इसी से मुंह लगाकर 2 घूंट पानी पिया। फिर सीधी लेट कर छत को खाली नजरों से घूरने लगी।
دھیرے دھیرے اس کا خوف کم ہوتا جا رہا تھا۔ یہ بڑا عجیب تجربہ تھا۔ یہ اس کی توقع کے خلاف ہوا تھا۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ دروازہ اس طرح کھلا مل جائے گا۔ وہ اس کمرے کے اندر جانے کی خواہش تو رکھتی تھی، کیونکہ دادا اعظم نے اس دروازے کی تصویر بنا کر اس کے خواب کو اس دروازے سے منسلک کر دیا تھا۔ اسی لیے وہ اس پر اصرار دروازے کی چابی تلاش کر رہی تھی۔ جب چابی کے بارے میں اسے کوئی واضح معلومات حاصل نہ ہو سکیں تو وہ مایوس سی ہو گئی تھی، لیکن سورج ڈوبتے ڈوبتے اس کی مایوسی پر تجسس اور شوق غالب آتا چلا گیا، جیسے وہ کسی نادیدہ مخلوق کے زیر اثر آ گئی ہو۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی غیر انسانی مخلوق نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ بالکل ایسے ہی اس نادیدہ مخلوق نے تانیہ کو اس طرح جکڑ لیا کہ وہ بے بس ہو کر اس کا حکم مانتی چلی گئی۔ تب اس پر منکشف ہوا کہ وہ پر اصرار دروازہ کھلا ہوا ہے، لاک نہیں ہے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ دروازہ مقفل نہیں ہے، وہ اندر نہیں جا سکی۔ اندر جانا تو دور کی بات ہے، وہ دروازہ کھول کر دیکھ نہ سکی۔ ذرا سا دروازہ کھلتے ہی ایسی ٹھنڈی ہوا آئی کہ خدا کی پناہ۔ اس کمرے میں تو کھڑکیاں بھی نہیں تھیں، پھر بھی اس قدر ٹھنڈی ہوا۔ اس تجربے سے یہ تو فائدہ ہوا کہ اسے یہ معلوم ہو گیا کہ دروازہ مقفل نہیں ہے۔ یہ بات وہ خالہ فرزانہ اور افضل بھائی کو بتائے تو وہ کتنے حیران ہوں گے، شاید خوف زدہ بھی ہو جائیں۔ ایک صورت یہ بھی تھی کہ وہ اس راز کو راز ہی رہنے دے، کسی کو نہ بتائے کہ دروازہ کھلا ہے، اور دن میں موقع پا کر خاموشی سے اندر چلی جائے۔ اسی طرح کی باتیں سوچتے سوچتے کوئی 3 بجے کے قریب اسے نیند آ گئی۔ رات کو دیر سے سوئی تھی تو صبح جلدی اٹھنے کا سوال ہی نہ تھا۔ دردانہ کئی بار اوپر کے چکر لگا گئی تھی، ہر بار اسے دروازہ بند ملا تھا۔ تانیہ کے بارے میں خالہ فرزانہ کئی مرتبہ پوچھ چکی تھیں، انہیں ہر بار یہی جواب ملا تھا، بڑی بی بی وہ تو سو رہی ہیں، دروازہ اندر سے بند ہے۔ تب انہوں نے مجبوراً اپنے بیڈ پر ہی ناشتہ منگوا کر لیا تھا۔ اپنے بٹوے سے دوبارہ پان نکال کر بھی کھا چکی تھیں، اخبار بھی پڑھ لیا تھا، مگر تانیہ کے اٹھنے کی خبر ابھی تک نہیں آئی تھی۔ 9:30 بجے کے قریب افضل دفتر جانے سے پہلے انہیں اللہ حافظ کہنے آیا تو خالہ فرزانہ کو وقت کی سنگینی کا احساس ہوا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ٹائم پیس پر نظر ڈالی۔ 9:30 بج رہے تھے۔ انہوں نے بڑی بے چینی سے آواز لگائی، دردانہ ان کے کمرے ہی کی طرف آ رہی تھی۔ آواز سن کر وہ باہر ہی سے بولی، آئی بڑی بی بی۔ کمرے میں آئی تو وہاں افضل کو بھی کھڑا پایا۔ اچھا خالہ میں چل رہا ہوں، اللہ حافظ، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلنے لگا۔ بڑی بی بی، وہ دودھ پھٹ گیا، دردانہ نے خبر سنائی۔ وہ یہ خبر دینے کے لیے ہی ادھر آ رہی تھی کہ خالہ فرزانہ نے اسے آواز لگا دی تھی۔ ہائے! خالہ فرزانہ نے بڑا سا منہ کھول کر اس طرح اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے جیسے دودھ نہ پھٹا ہو، بم پھٹ گیا ہو۔ ارے یہ تو نے صبح ہی صبح کیا خبر سنا دی، یہ تو بہت برا ہوا۔ ہائے افضل، ذرا 1 منٹ ٹھہرو، یہ کہہ کر خالہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ ارے خالہ کچھ نہیں ہوا، دودھ پھٹا ہے اور آ جائے گا، میں دودھ والے سے کہتا جاؤں گا، وہ ابھی آ کر دے جائے گا۔ آپ تو دن بدن وہمی ہوتی چلی جا رہی ہیں، افضل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ افضل تمہیں نہیں معلوم دودھ کا پھٹنا اچھا نہیں ہوتا۔ افضل پر 3 پھونکے مار کر کہا، کیا ہو جاتا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ اللہ کرے آج کا دن خیر خیریت سے گزر جائے۔ سوال کا براہ راست جواب نہ ملا۔ ارے چھوڑے خالہ، کچھ نہیں ہوگا، خراب دودھ تھا، پھٹ گیا۔ اچھا میں چلتا ہوں، وہم مت کیجیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، اللہ حافظ۔ افضل کے جانے کے بعد وہ دردانہ سے مخاطب ہوئی، دردانہ ایسا کرو، پھٹے ہوئے دودھ میں 1 لال مرچ ڈال کر اسے 1 ابالا دے دو، اس سے کیا ہوگا بڑی بی بی؟ دردانہ نے پوچھا۔ جو کہتی ہوں وہ کرو، زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالہ فرزانہ نے غصے سے کہا۔
جی بڑی بیبی۔ وہ فوراً سنبھل گئی۔ آپ نے مجھے آواز لگائی تھی؟ ہاں، دیکھو جا کر تانیہ کو اٹھاؤ، دروازہ بند ہو تو کھٹکھٹا دو۔ ہاں، کچھ کہیں تو میرا نام لے دینا، خالہ فرزانہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور سون جانے سے پہلے کچن میں جانا، دودھ میں لال مرچ ڈال کر اسے ابال دے کر سنک میں بہا دینا۔ سمجھ گئی نا میری بات؟ جی اچھی طرح، دردانہ نے بڑی سعادت مندی سے کہا اور ان کے کمرے سے نکل آئی۔ پتہ نہیں یہ بڑی بیوی کو کیا ہوتا جا رہا ہے، بات بات پر وہم کرنے لگتی ہے۔ کوئی چھینک دیا تو کیوں چھینکا، بالوں میں کنگھی الجھ گئی یا بال سلجھاتے ہوئے کنگھا ہاتھ سے نکل کر زمین پر جا پڑا، دیوار پر بلی گزر گئی، کوئی گملہ ٹوٹ گیا، منی پلانٹ کا کوئی پتا زرد ہو گیا، کسی کو ہچکی آ گئی، رات کو کہیں مرغ کی بانگ کی آواز آ گئی، یہ یا اسی طرح کی کوئی بات ہو گئی، اور بڑی بیوی لگ گئیں اس کے پیچھے۔ وہ دودھ کا پھٹنا بھی کوئی وہم میں مبتلا کرنے والی بات ہے، مگر نہیں، ان کے نزدیک تو یہ بڑی خطرناک بات تھی، برا شگون تھا، اور اس کے توڑ کے لیے انہوں نے لال مرچ ڈال کر پھٹے ہوئے دودھ کو ایک ابال دینے کو کہا تھا۔ پر دردانہ بھی ایک ہی چیز تھی، وہ ان کے سامنے تو کچھ نہ بولتی تھی، لیکن ان کے کہے پر کبھی نہ چلتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ان کی ہدایت پر کچن میں چلی گئی تھی، اور دودھ بھی سنک میں بہا دیا تھا، مگر اس میں لال مرچ نہ ڈالی تھی۔ دجکی دھو کر وہ جلدی سے اوپر چلی گئی۔ اوپر پہنچی تو دردانہ کو دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہ پڑی، دروازہ کھل چکا تھا اور تانیہ تولیے سے منہ پونچھتی ہوئی واش روم سے نکل رہی تھی۔ تانیہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور دھیرے سے بولی، جی سلام بی بی۔ دردانہ نے اس کے ہاتھ سے تولیہ لے کر گیلری میں پھیلا دیا اور پھر واپس آ کر بولی، بی بی آپ کو بڑی بیوی نے بلایا ہے، مجھے آج اٹھنے میں دیر ہو گئی۔ کیا خالہ نے ناشتہ کر لیا؟ ہاں جی، ناشتہ کر لیا اور پان بھی کھا لیا۔ اب وہ پریشان ہے آپ اب تک کیوں نہیں اٹھیں؟ ان کی پریشانی بجا ہے، تانیہ نے فرما برداری سے کہا۔ ایک خبر یہ ہے بی بی کہ دودھ پھٹ گیا، دردانہ نے بڑی سنجیدگی سے بتایا۔ تو اور آ جائے گا، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ وہ ہنس کر بولی، ہائے بی بی آپ کتنی اچھی ہیں۔ دردانہ اس کا جواب سن کر خوش ہو گئی۔ میں سمجھی نہیں تمہاری بات دردانہ۔ بڑی بیوی نیچے پریشان بیٹھی ہیں، ان کے خیال میں آج کے دن ضرور کچھ ہو کر رہے گا۔ دردانہ کا یہ جملہ اس کے دماغ پر ہتھوڑی کی طرح لگا۔ اسے فوراً رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ پر اسرار کمرے کا دروازہ مقفل نہ تھا، وہ ہاتھ لگاتے ہی کھل گیا تھا، اور یہ بات کسی کو معلوم نہ تھی۔ اگر وہ یہ راز جا کر خالہ فرزانہ کو بتا دے تو ان کا وہم یقین میں بدل جائے گا۔ اس سے بڑی اور اس سے بری خبر آج کے دن اور کیا ہو سکتی تھی؟ آپ کو کیا ہوا بی بی؟ آپ کا چہرہ ایک دم بدل کیوں گیا؟ دردانہ نے ٹوکا۔ کچھ نہیں دردانہ، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں تمہاری بڑی بیوی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ ضرورت سے زیادہ وہمی نہیں ہوتی جا رہی۔ ہاں بی بی، بہت زیادہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ پھٹے ہوئے دودھ میں لال مرچ ابال کر دودھ سنک میں بہا دو۔ بی بی میں ایسے ہی دودھ بہا آئی ہوں، میں نے ٹھیک کیا نا؟ ہاں دردانہ تم نے ٹھیک کیا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ تانیہ نے اس کی تائید کی۔ بی بی اللہ آپ کو خوش رکھے۔ دردانہ ایک بات بتاؤ، تم اس گھر میں کب سے ہو؟ کوئی 4 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ دردانہ نے فوراً جواب دیا۔ تم نے کبھی اس دروازے کو کھلا دیکھا ہے جس پر تعویذ لٹکا ہوا ہے؟ نہیں بی بی۔ دردانہ نے تانیہ کو الجھے انداز میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کبھی تمہارے دل میں تجسس نہیں ہوا کہ اس دروازے کو کھول کر دیکھا جائے؟ تانیہ نے سوال کیا۔ شروع میں خواہش تو ہوئی کہ دیکھو اس کمرے میں کیا رکھا ہے، لیکن بڑی بیوی نے کچھ اس طرح تنبیہ کر دی تھی اس کمرے کے بارے میں کہ میں کبھی اس دروازے کے سامنے بھی نہیں کھڑی ہوئی۔ پھر بڑی بیوی نے تعویذ کی وجہ سے دروازے کی صفائی کو بھی منع کر دیا تھا۔ وہ کبھی کبھی خود ہی صاف کر دیا کرتی ہیں دروازے کو۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں۔
تانیہ نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا، بی بی آپ کو اس گھر میں آئے ہوئے 1 سال کے قریب ہو گیا، آج تک تو آپ نے کبھی پوچھا نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ خالہ فرزانہ سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ اس میں کاٹھ کباڑ پڑا ہے، ایک طرح کا اسٹور ہے۔ اس تعویذ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ سابقہ مالک مکان نے لٹکایا ہے تاکہ گھر میں برکت رہے۔ میری طبیعت میں کیونکہ کھوج نہیں، اس لیے کبھی اس کمرے کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو اب کیا ہوا؟ دردانہ نے سوال کیا۔ اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کمرے کا راز معلوم کروں۔ دردانہ کیوں نہ ہم دونوں مل کر اس کمرے میں چلیں؟ مجھے تو بی بی آپ معاف رکھیں۔ دردانہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، مجھے ابھی یہاں ملازمت کرنی ہے جی، ایسا اچھا گھر، ایسے اچھے لوگ مجھے کہاں ملیں گے؟ مجھے آپ نوکری کرنے دیں۔ اچھا جاؤ میرا ناشتہ لاؤ، اور اس بات کا تذکرہ خالہ سے نہ کرنا، میں خالہ کے کمرے میں جا رہی ہوں، میرا ناشتہ وہیں لے آنا، پر دودھ کا کیا ہوگا؟ آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں بڑی بی بی سے کچھ نہ کہوں گی۔ دردانہ نے بڑی صداقت سے کہا، صاحب دودھ والے کو کہتے گئے ہوں گے، دودھ ابھی آ جاتا ہے، ویسے گھر میں خشک دودھ بھی ہے۔ خالہ فرزانہ کے کمرے میں جاتے ہوئے جب تانیہ کی نظر اس پر اسرار دروازے پر پڑی تو اچانک اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دروازہ جوں کا توں بند تھا، اور ویسے ہی دروازے کے ہینڈل پر کالا تعویذ لٹک رہا تھا۔ خالہ فرزانہ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے خالہ کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے خالہ فرزانہ کو ٹیلی فون پر چیخ چیخ کر باتیں کرتے ہوئے پایا۔ تانیہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں سلام کیا اور ان کے قدموں میں قالین پر بیٹھ گئی۔ لو وہ آ گئی۔ خالہ فرزانہ نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور ٹیلی فون پر اس کے بارے میں بتایا۔ خالہ کس کا فون ہے؟ تانیہ نے خوش ہو کر تجسس سے پوچھا۔ تمہارے عامر انکل کا۔ خالہ فرزانہ کے چہرے پر ایک رنگ آیا ہوا تھا۔ ہاں، وہ خوشی سے چلائی، لائیں فون مجھے دیں، لو بھائی تانیہ سے بات کرو۔ خالہ فرزانہ نے رسیور تانیہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، السلام علیکم انکل۔ تانیہ نے پرخلوص لہجے میں کہا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ انکل آپ اتنے دنوں کے بعد فون کیوں کیا؟ اتنے دنوں کے بعد؟ کیا مطلب 4-5 مہینے ہو گئے کیا؟ ابھی 5 دن پہلے ہی تو کیا تھا۔ انکل عامر نے ہنس کر کہا، کیوں خیریت تو ہے تانیہ؟ ہاں انکل سب خیریت ہے، تانیہ نے گہرا سانس لے کر کہا، لیکن مجھے تو تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو۔ انکل عامر نے قیافے سے کام لیا، ارے نہیں انکل، ایسی کوئی بات نہیں، بے شک آپ خالہ فرزانہ سے پوچھ لیں۔ تانیہ نے خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں مجھ سے پوچھ لو، کیا پوچھنا ہے؟ خالہ فرزانہ نے بات سمجھے بغیر تانیہ کی تائید کر دی۔ تانیہ تم وہاں خوش تو ہو؟ انکل عامر نے فکر مند لہجے میں کہا، فرزانہ تمہارا خیال تو رکھتی ہے نا؟ کوئی ایسا ویسا؟ تانیہ نے بڑے جوش سے کہا، خالہ فرزانہ تو مجھ پر جان چھڑکتی ہیں جان، کمال ہے بھائی، یہ تمہاری خالہ فرزانہ آخر کس کس پر جان چھڑکتی ہیں؟ انکل عامر نے ہنس کر کہا، خالہ نے آپ کو کچھ کہا ہے کیا؟ تانیہ نے خالہ فرزانہ کو شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے میں نے خیز لہجے میں پوچھا، اے تانیہ تم آخر میرا نام بار بار کیوں لیے جا رہی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ خالہ فرزانہ نے مداخلت کی۔ خالہ پریشان ہو رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ بار بار میرا نام کیوں لے رہی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تانیہ نے خالہ فرزانہ کی بات دہرائی، ان سے پوچھو کہ اب اور کیا کرنے کا ارادہ ہے۔ ادھر سے عامر انکل نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ کر چکی ہیں۔ تانیہ شرارت سے بولی، بہت کچھ کر چکی ہیں۔ انکل عامر نے فوراً جواب دیا، اچھا میں خالہ کو بتاتی ہوں۔ تانیہ نے رسیور میں کہا، پھر خالہ فرزانہ سے مخاطب ہو کر بولی، خالہ انکل پوچھ رہے ہیں اب اور کیا کرنے کا ارادہ ہے، ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خالہ بہت کچھ کر چکی ہیں۔ غضب خدا کا۔ خالہ فرزانہ نے اپنا سر پیٹ لیا، یہ عامر کو کیا ہوتا جا رہا ہے، کس قسم کی گفتگو کرنے لگے ہیں؟
خالہ پوچھو انکل سے، تانیہ نے سوال کیا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ تانیہ، اگر تم نے فضول بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ خالہ فرزانہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ کچھ بولو تو۔ ادھر سے مسلسل اصرار ہو رہا تھا۔ سوری انکل، میں کسی کی ذاتی باتیں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ تانیہ نے خالہ فرزانہ کے تیور دیکھ کر کہا۔ اچھا چلو چھوڑو، یہ بتاؤ تم خوش تو ہو وہاں؟ عامر انکل نے پوچھا۔ میں یہاں بہت خوش ہوں، خالہ فرزانہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں، پھر بھی میرا لاہور جانے کو جی چاہتا ہے۔ کچھ اور رک جاؤ، تمہیں خود لینے آؤں گا۔ انکل عامر کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ یہ بات تو آپ پچھلے کئی ماہ سے کہہ رہے ہیں، تانیہ نے الجھ کر کہا۔ تمہیں کچھ اور پیسے بھیج دوں؟ انکل عامر نے اسے بہلانا چاہا۔ انکل، میں پیسوں کا کیا کروں؟ آپ نے پہلے جو پیسے بھیج رکھے ہیں وہی خرچ نہیں ہوئے، میں مزید پیسے منگوا کر کیا کروں گی؟ پیسے میرا مسئلہ نہیں ہے انکل، میں تمہارے مسئلے کو اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن تمہیں کچھ صبر کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے انکل، جیسے آپ حکم فرمائیں۔ تانیہ نے گہرا سانس لے کر موضوع بدلا۔ وہ سائمہ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، تمہیں اکثر یاد کرتی ہے، میں بھی اسے یاد کرتی ہوں، تانیہ نے کہا۔ انکل عامر نے دو چار باتیں کیں اور انہوں نے وہی کہا جو اکثر کہا کرتے تھے۔ ان کے ٹیلی فون کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ وہ خود کو خوش رکھے اور یہ کہ وہ جلدی ہی اسے آ کر لاہور لے جائیں گے۔ تانیہ نے چاہا کہ وہ خواب دیکھنے سے لے کر اس پر اسرار کمرے تک کی ساری رودات بیان کر دے، مگر وہ کچھ سوچ کر رک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب سن کر وہ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انکل عامر اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ اس کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھے، یہ واقعات تو انہیں بکھلا کر رکھ دیں گے۔ انکل عامر نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی تھی، ان کی عمر 50 سال سے کیا کم ہوگی۔ خالہ فرزانہ ان سے 2-4 سال چھوٹی ہوں گی۔ نوجوانی کے زمانے میں انکل عامر اور خالہ فرزانہ کے درمیان زبردست عشق چلا تھا، دونوں ایک دوسرے پر جان دیتے تھے، لیکن اپنی اس محبت کو انہوں نے کبھی رسوا نہ ہونے دیا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جن خاندانوں میں دشمنیاں ہوتی ہیں وہی محبت بھی سر اٹھا لیتی ہے۔ اسی خاندان میں وہ باغی پیدا ہو جاتے ہیں جو اپنی محبت کے آبشار سے نفرت کے الاؤ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہیں جانتے کہ نفرت کے اس کلے کو مسمار کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اس کی فصیل کا ایک پتھر بھی نہیں اکھاڑ سکیں گے۔ خاندان جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ہی وہاں دشمنیاں ہوتی ہیں۔ خاندان کے لوگ ان دشمنیوں کو کم کرنے کی بجائے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عامر اور فرزانہ بھی ایسے ہی خاندان کے فرد تھے۔ دونوں یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ جو کھیل وہ شروع کر رہے ہیں اس کا انجام جدائی کے سوا کچھ نہیں، وہ کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ والدین ان دونوں کو ایک قبرستان میں دفنانا تو گوارا کر لیں گے، لیکن زندگی کے آنگن میں اکٹھا نہ ہونے دیں گے۔ پھر یہ محبت بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، کسی مصالحت کو نہیں جانتی، نہ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں اور نہ کان ہوتے ہیں، اندھی اور بہری ہوتی ہے، نہ ذات دیکھتی ہے نہ رنگ و نسل دیکھتی ہے، غربت اور امارت اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ خیر، عامر اور فرزانہ کے خاندان میں زمین آسمان کا فاصلہ تھا، اور اس فاصلے کو سرے سے مٹانا تو دور کی بات ہے، کم کرنا بھی آسان نہ تھا۔ عامر نے فرزانہ کو سب سے پہلے ایک شادی کی تقریب کی ویڈیو میں دیکھا تھا۔ فرزانہ کو دیکھ کر اس نے ایسا محسوس کیا تھا جیسے اچانک ہی زندگی کی منزل سامنے آ گئی ہو۔ پھر اس نے فرزانہ کو مہندی کی ایک تقریب میں دیکھا۔ ایسی تقریبوں میں اتنا شور، اتنا جوش و خروش ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے آدمی اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ فرزانہ کو معلوم نہیں تھا کہ کوئی اس کے تعاقب میں ہے۔ عامر لڑکے والوں کی طرف سے تھا اور فرزانہ لڑکی والوں کی جانب سے مدعو تھی۔ اسے اگرچہ گانا نہیں آتا تھا، لیکن اس کی سہیلیوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا تھا۔ گانوں کا مقابلہ جاری تھا۔ ایسی محفلوں میں سنجیدگی کم، بے ہودگی زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ ہر طرف ایک شور برپا تھا۔
اور اسی شور ہنگامے میں وہ ایک طرف کھڑا اسے ایک ٹوک دیکھے جاتا تھا۔ نظروں کی ٹکٹکی بالآخر اپنا اثر دکھانے میں کامیاب ہو گئی۔ تالیاں بجاتے بجاتے فرزانہ کی جو نظریں بائیں جانب اٹھیں تو اٹھی رہ گئیں۔ عامر بلا شبہ ایک پرکشش اور اسمارٹ لڑکا تھا۔ اس کی سفید رنگت، قد کاٹ، بالوں کا اسٹائل، آنکھوں کی جاذبیت نے فرزانہ کو محصور کر دیا۔ عامر تو فرزانہ کی شخصیت سے پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا۔ آج اسے اپنے سامنے دیکھا تو احساس ہوا کہ کیمرے نے اسے صحیح طرح ایکسپوز نہ کیا تھا۔ فرزانہ کا انداز بڑا شاہانہ تھا جس نے اسے مزید دیوانہ کر دیا تھا۔ جب دونوں کی نظریں پہلی بار ایک دوسرے سے ملیں تو کہیں دور بجلی کڑکی اور اس کی چمک نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ نظروں کے ٹکراؤ نے دونوں کے دلوں میں روشنی کر دی تھی، خوشبو سی بھر دی تھی۔